खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में अब तमाम आसा टेलीविजन देखने वाले व्यूअर्स को पास्टर सैमुअल तुफैल की तरफ से सलाम। जिस तरह से आप जानते हैं कि फ़क्र मसीहत प्रोग्राम का फर्स्ट एपिसोड, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने सपोर्ट किया बहुत आसा टेलीविजन को, और प्रोग्राम को आपने बहुत सपोर्ट किया जो हमारा प्रोग्राम एजुकेशन पर है। फ़क्र मसीहत के बारे में एक बार मैं फिर आपको बताता चला जाऊँ। फ़क्र मसीहत प्रोग्राम जो आज उसका सेकंड एपिसोड है, बेसिकली हमने इसको एजुकेशन की बेस पे स्टार्ट किया कि 2010 और 11 के दरमियान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन और जो क्रिश्चियंस थे, बेसिकली क्रिश्चियन की शरह जो थी वो 10% थी और अभी बहुत कम हो गई है। आज हम मौजूद हैं यूहन्नाबाद डी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 6 में। हम इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं भाई नुमान नसीर खान साहब। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। बस आप कैसे हैं? ठीक है जी। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज हम इनके पास मौजूद हैं और इन्होंने फ़क्र मसीहत प्रोग्राम को जब देखा तो उसके बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि पास साहब आप मेरे साथ भी प्रोग्राम करें, और मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि हम बेसिकली इस वक्त उन मसीही नौजवानों को ढूंढ रहे हैं, मसीही उन लोगों को जो इस वक्त सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर जो इस वक्त ओटों पर बैठे हुए हैं, और जो लोग किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी के साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे उन लोगों को जो इस वक्त खुद नहीं जानते कि वो जहालत की तरफ जा रहे हैं, उनको वापस वहां से लेकर आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताता चला जाऊं, भाई नुमान का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है और वो आगे चल के हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये एक अच्छे म्यूजिशियन भी हैं और इनका चर्च भी है और ये बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं। और वो जो वर्शिप का सेशन है वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी इनके साथ इनकी फैमिली के साथ प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको ज़रूर वो इनको सामने लेकर आऊँगा एज अ वर्शिपर। ये बहुत अच्छे वर्शिपर भी हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आज बेसिकली हम इनसे बात करने के लिए आए हैं एजुकेशन के मतलब कि जो हमारी क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, एजुकेशन की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हम ब्रदर नुमान से पूछेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, और हम ये पूछेंगे कि वकालत का जो पेशा है ये बेसिकली उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्यों वो वकालत की तरफ आए, क्या ये इनका अपने लोगों के लिए खड़ा होने के लिए एक मकसद था या फिर फैमिली की तरफ से वालिदैन की तरफ से इन्हें कहा गया था, या फिर कैसे किस तरह ये मतलब कि इस शोबे में आए। तो जी सर आप बताएंगे। जी पसंद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो आपने फ़क्र मसीहत के नाम से शुरू किया है। और ये जो मुद्दा आपने उठाया है एजुकेशन का, इस पे बात होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और हमारे लोगों में इस चीज़ का शौक़ होना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन की हमारी ज़िंदगी में, हमारी कम्यूनिटी में अहमियत क्या है। तो पासब आपने जैसा कि आपने पूछा कि वकालत के हवाले से, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूँकि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट हेड मास्टर थे और चूँकि वो खिदमत भी करते हैं, पास्टर भी हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेटा वकील हो। तो एक तो मैंने उनकी ख्वाहिश को भी मद्देनज़र रखा, दूसरा मेरा अपना भी इंटरेस्ट था इसमें। और मेरे जो मेंटोर है उस्ताद मोहतरम है नवीद अनैत मलिक साहब, उनसे मैं बहुत इंस्पायर था। उनकी वकालत से उनको मैंने देखा, उनको सुना, तो उनको देख के भी जो उनकी इंस्पिरेशन थी वो मेरे अंदर आई। और थर्ड जो है बेसिकली ये फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन वो मैं बोलने में भी थर्ड नंबर पे ले आया हूँ। जी जी। ये कि मैं मेरे अंदर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का जो है वो था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो काम करूँ। जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में मिसाल 31 बाब में लिखा हुआ है कि अपना मुंह गूंगे के लिए खोल, उन सब की वकालत के लिए जो कि बेकस है। तो बस अब मैंने इस आयत मुबारका को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखा
اور بہت سارے کلائنٹس، بہت سارے لوگ، بہت ساری ہماری کمیونٹی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ساتھ یہ فلاں زیادتی ہو گئی ہے، یہ ایسے ہو گیا، تو بائی دی گریس آف گاڈ میں فری آف کاسٹ ان کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہوں کورٹ میں۔ خداوند آپ کو برکت دے سر۔ میں بیسیکلی آپ کو پچھلا جو پروگرام لاسٹ جو ایپیسوڈ فرسٹ کیا تھا، میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم بیسیکلی ان لوگوں کے پاس ہی جا رہے ہیں جو کرسچینٹی کے لیے کوئی درد رکھتے ہیں، جو کرسچینٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی کرسچن کمیونٹی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس بات سے سر بہت خوش ہوں، اور اس کے بارے میں میری آپ کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور میں اس بات کو بڑا بابرکت سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرسچن ایڈوکیٹ ایسے بھی ہیں جو اس وقت صرف وکالت ہی نہیں بلکہ وہ اپنے کرسچنز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ہی نہیں اپنی کمیونٹی کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم کس طرح اپنی کرسچینٹی کو بلڈ کریں گے۔ اور آج کل نوجوانوں کو آپ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملٹی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو ہمارے کرسچن بیٹے بیٹیاں ہیں وہ میٹرک سے باہر نہیں نکلتے، 8 کلاس 9 کلاس کے بچے ہیں جو اس وقت ٹک ٹاک اور دوسری سوشل میڈیا ایپ پر آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز غلط ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹڈی کو چھوڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا فیم ملتا ہے اور اسٹڈی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل پا صاحب، میں اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری کرسچن یوتھ ہے، میرا خاص کر میسیج ان کے لیے ہے۔ میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، ہماری ڈیلی پریکٹس ہے، میں بہت سارے کیسز میری لائف میں ایسے آتے ہیں جن میں دیکھتا ہوں کہ جو ان سے ہمارے مسیحی نوجوان ہوتے ہیں خاص کر، وہ ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے۔ زیادہ تر وہ ہمیں کام کرتے ملتے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی ورک پلیس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی کمیونٹی کی، کسی بھی قوم کی حالت کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور وہ سٹینڈ کس طرح لینا پڑے گا؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از اے کی ٹو سکسیس۔ اگر ہم نے کمیونٹی لیول پہ ہمیں بس یہ قوم ہم نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں ایجوکیشن کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر ہم ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے، اگر ہم ایجوکیشن کو نہیں اپناتے تو پھر میرے خیال سے کہ حالات ناساز رہیں گے۔ سر میں اصل میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے موسٹلی دیکھا ہے بچوں کو، ماں باپ سپورٹ نہیں کر پا رہے موسٹلی، تو بچے کیا کر رہے ہیں، ماں باپ انہیں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، چل تو آ میرے ساتھ کام پہ چل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو پولیٹیشین کے طور پر، سیاسی اور سماجی دونوں طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، مگر کرسچینٹی کے لیے کام ایجوکیشن پر کام نہیں ہو رہا۔ اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اڈلٹ ایجوکیشن، میری ابھی پرسوں آپ کے والد صاحب سے، پاسٹر نصیر خان صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چرچ میں اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا اعلان کر دیا کہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے، جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کم از کم بائبل تو پڑھنے کے لیے لوگ تیار ہو نا۔ ایجوکیشن میں کوئی کام نہیں کر رہا۔ کیتھولک ازم جو ہے وہ کام کر رہے تھے، کیتھولک کے مطلب کہ جو خدمت یہ انجام دے رہے تھے، مگر 10-15 سال سے یہ بھی بند ہو گئی ہے۔ اب ہم بیسیکلی نہ تو اپنی قوم کو جو ہے وہ اس طرف لے کر آ رہے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کریں۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے، اور آپ بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ اس بات پہ غور کریں۔ خدا را میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں۔ جب آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں گے تو ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بلڈ ہوگی۔ اور آپ اس کے متعلق کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس اب میں ذاتی طور پہ جو محسوس کرتا ہوں، جو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بچے، صرف مسیحی بچے نہیں، پورے پاکستان میں یا پوری دنیا کے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے بچے اس لیے بھی ایجوکیٹ نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کا اپنا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسی اور ایجوکیشن کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے جو ان سے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو کسی اور ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کوئی بچہ کو لائر بننا چاہتا ہے، اس کا والد صاحب چاہتے ہیں نہیں یہ ڈاکٹر بنے، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا وہ ذہن اس طرف کام نہیں کرتا تو وہ کر نہیں پاتا۔
یا اگر کوئی بچہ چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں تو اس کے گھر والے چاہتے ہیں یہ پولیس میں جائے، تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، آپ کون سی فیلڈ کو چوز کرتے ہو، اور جس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. بائبل مقدس کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے جس میں لکھا ہوگا کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے. تو جہاں پہ بچے کا انٹرسٹ ہے اسی حوالے سے اسے ایجوکیٹ کیا جائے. تو بات رہی ایڈلٹ ایجوکیشن کی، تو اس میں ہمارے چرچ نے انیشیٹو لیا تھا، اور چونکہ میری مسز جو ہیں وہ لیکچرار ہے، اس میں ہم بچوں کو انگلش لینگویج کے لیے بھی ہم کلاسز دے رہے تھے، اور ایڈلٹ ایجوکیشن کے حوالے سے جن سے بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو بھی جو ہے ہم ایجوکیٹ کر رہے تھے. لیکن چونکہ گزشتہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اسموک کی وجہ سے کافی معاملات خراب تھے، تو کلاسز شیڈول جو ہے وہ تھوڑا سا پینڈنگ رہا ہے، لیکن ان کمنگ ڈیز ہم انہیں دوبارہ اسٹارٹ کریں گے. تو سر خداوند آپ کو برکت دے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ میں آپ کو یہ ایڈریس ٹوٹل پراپر مینشن کروں گا نعمان نصیر خان صاحب کا، ان کے گھر کا جو ہے ایڈریس آپ کو میں جو ہے نا وہ میں یہاں پر مینشن کروں گا پروگرام کے درمیان ہی، تاکہ جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آ کے ایجوکیشن حاصل کرے. اسپوکن لینگویج ایک ایسی ایجوکیشن ہے آج کل جو ہے نا، اگر بچے اس کو سیکھتے ہیں تو وہ نائٹ شفٹس میں اور مختلف کال سینٹرز میں اور مختلف شعبہ جات میں کام کر سکتے ہیں. تو میں سر آپ کو اس چیز کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، میں بار بار ایک ہی چیز پر جو ہے نا میں بار بار بات کرتا ہوں، ایک ہی چیز پہ بات کرتا ہوں، ایجوکیشن. کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر ہماری کرسچن کمیونٹی کبھی بھی بلڈ نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن بیسیکلی اگر ہمارے مسیحی نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے پاس ہوگی، کیونکہ وہ ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اور میں سر اس بات کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کروں گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب آپ کے پاس آؤں گا تو میں ضرور اس کلاس، جب وہ کلاس ہو رہی ہوگی تو ہم اس کی ویڈیو بنا کر اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ لوگ اسے دیکھیں. اور آپ نے سنا ایڈوکیٹ صاحب سے کہ کس طرح مطلب وہ خدمت کرے، اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فری آف کاسٹ بھی کیس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، جو ڈیزرونگ ہے، لوگ جو نہیں عدالتوں میں جا کر وکلا کو پیسے دے سکتے، جن کے پاس نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا لیگل کیس ہے تو آپ ضرور آئیں ان کے پاس، اور آپ نعمان صاحب سے رابطہ کریں. اور یہ بہت اچھے ہیں اور خداوند ان کو برکت دے، اور میں بڑا ان سے متاثر ہوا ان سے مل کر، اور خداوند ان کو برکت دے. اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر جی آپ اپنی فورس لگا رہے ہیں، اب ضروری ہے کہ اگر سارے ہی ایڈوکیٹ جتنے بھی پورے پاکستان میں ہیں، پورے پاکستان میں اگر سب مل کے ایک طرف ہو کر اگر کرسچینٹی کو سپورٹ کریں تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ سر دیکھیں یہ تو ایک بڑا ریوائول ہوگا میرے حساب سے. اگر ایک ایڈوکیٹ کسی ایک فیملی کی یا کسی ایک پرسن کی ذمہ داری لے رہا ہے تو اس کی زندگی میں، ایک بندے کی زندگی میں ریوائول آ رہا ہے. تو اگر پورے پاکستان کے ایڈوکیٹس اور پورے لاہور کے لگا لیں آپ ایڈوکیٹس، یا پوری دنیا کے ایڈوکیٹس اگر یہ کریں گے تو میرے حساب سے تو یہ تو انقلاب آ جائے گا دنیا میں، اور ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن نہیں رہے گا میرے حساب سے. جی سر. اچھا میں نا مجھے نا میں پچھلے دنوں میں نا ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پر ایک نا بھائی نے مجھے کہا جی کہ دیکھیں جی اب اتنی فیملیوں کا ہم ذمہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ایک شخص ایک فیملی کے بچے کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، اسے کہا کہ میں تجھے فائنینشلی طور پر بیٹا سپورٹ کرتا ہوں، بیٹی میں سپورٹ کرتا ہوں، آپ ایجوکیشن حاصل کرو. سر وہ ایک بچہ کل کو 10 لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب ایک ہم میں زیادہ تر جو لوگ ہیں نا محنت کش ہیں، کرسچینٹی میں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ محنت کش ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. اب ایک مزدور اپنے 3 بچوں کو اکٹھا ایک ہمارے ادارے کے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا کیوں؟ وہاں پر فیسز بہت ہیں. اب اگر اس کے ایک بچے کے ساتھ کوئی سٹینڈ ہو جائے، جیسے آپ ہی سٹینڈ ہو جائے، آپ کہیں جی اس کا منتھلی جو فیس سی میں بھر دوں گا اکیڈمی کی اور اسکول کی، تو کیا سر وہ ان کا گھرانہ بلڈ نہیں ہوگا؟ کیا وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی اس قربانی کو بھولے گا؟ اور پھر آپ جب اس کی مدد کریں گے، میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، جب آپ بھی ایک بچے کی بھی مدد کریں گے، ایک ہی بھی کسی شخص کی، ایک فیملی کی مدد کریں گے نا، آپ ان کو سپورٹ کریں گے،
وہ آگے زندگی میں سیکھیں گے کہ وہ آگے جا کے سپورٹ کریں. آج بیسیکلی بیٹھنے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ صرف نعمان بھائی نہیں, صرف ایڈوکیٹس نہیں, صرف کلرک نہیں, ججز نہیں, ڈاکٹرز نہیں, ہم ہر کسی تک پہنچیں گے تاکہ ہم انہیں ریکویسٹ کریں کہ اپنی کرسچن کمیونٹی کو کسی طریقے سے بلڈ کریں. صرف میں اور میرا تمام مذہبی رہنماؤں سے, جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں, میں کسی کا نام مینشن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف سسٹم کے خلاف ہوں. جو سسٹم اٹھ رہا ہے اس وقت, جو شخص اٹھ رہا ہے وہ صرف لوگوں کو تعلیم یہ دے رہے ہیں, وہ یہ نہیں بتا رہے, لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ کرنا کیا ہے, ہم نے ایجوکیشن کیسے حاصل کرنی ہے, ہم کیسے اپنی قوم کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, یہ ہم نے سکھانا ہے. میں نکلوں گا, ایڈوکیٹ نعمان صاحب نکلیں گے, اور لوگ نکلیں گے. کل کو ایک وقت آئے گا, ایک ریوائول آئے گا, مگر وہ تب تک نہیں ہو سکتا. اکیلے بھائی نعمان نہیں کر سکتے, اکیلا میں یہ کام نہیں کر سکتا, آپ کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کر سکتے. اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے, اس پروگرام کو دیکھیں گے, اسے آگے شیئر کریں گے, اور پھر جا کر ہم سپورٹ ملے گی ہمیں. آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر 2 لوگ دیکھتے ہیں, اور اگر 1000 لوگ شیئر کریں گے تو 2000 لوگ اسے دیکھیں گے, براڈ کاسٹ آگے بڑھے گی. ہم مسیحی آواز کو, کرسچینٹی کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس میں جب میں نے بھائی نعمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ڈیزرونگ کیس ہوں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کیس لڑنے کے, وہ آئیں, آ کر مجھے ملیں. میں ان کا نمبر مینشن کرتا ہوں, آپ ان سے رابطہ کریں, پر لیگل کام کے لیے آپ آئیں. کیونکہ اگر یہ کرسچینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس لیگل کام کے لیے آپ آئیں اور آ کر اپنا آپ کام کروائیں. اور میں آپ کو اس بات کا کہہ رہا ہوں, میں اس بات کی, میرے بھائی ہیں, میں اس بات کا آپ کو بڑا راست یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ اس کام کو کریں گے, کیونکہ یہ اپنی کرسچینٹی کے لیے بوجھ رکھتے ہیں. بچوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو ہمارے کرسچن نوجوان بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں, کوئی یہ میسج کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ بس میرے والد صاحب ایک بات کرتے ہیں جی جی کہ بیٹا پڑھائی یا شوق سے ہوتی ہے یا خوف سے ہوتی ہے. اگر شوق ہے بچوں میں تو بھی وہ پڑھ سکتے ہیں, اگر خوف ہے تو بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے نا تو پھر کوئی بھی بندہ ایجوکیشن والی سائڈ پہ آ نہیں سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر. میں بہت سارے ہمارے بچے اس لیے بھی اسکولوں کالجوں میں نہیں جاتے, ان کے اندر ایک اساس کمتری ہے. میں نے جو اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ایڈوکیسی میں یہ فیل کیا ہے, ہمارے جو سے نوجوان بچے ہیں ان کے اندر اساس کمتری کو میں نے دیکھا. جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری یوتھ سے کہ خدارا اپنے اندر سے یہ جو اساس کمتری ہے اسے نکال دیں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اندر تو اساس کمتری ہونا نہیں چاہیے. آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, تو آپ اپنے اندر سے اس اساس کمتری کو نکالیں. ہاں, اگر بینگ اے کرسچن ہمارے ساتھ ہمیں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کو فیس کریں. یہ ہمارے لیے یہ خوشی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں میرے نام کے سبب سے لعن طعن کرے یا پرسیکیوٹ کرے تو خوش ہونا اور شادمان ہونا. تو اس لیے آپ نے ایجوکیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ ہمیں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے یا کوئی جتنی بھی بڑی مرضی پوسٹ پہ بیٹھا ہو ہمیں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. تو یہ تو مسیحیوں کے ساتھ شروع سے ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. جی جی بالکل. میرا یہ میسیج ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ اپنے اندر سے اس اساس کمتری کو کم از کم نکالیں. بہت اچھی بات ہے سر جی, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور میں بھی یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر نہیں کھڑا تو خدا آپ کے ساتھ کھڑا. سب سے بڑی بات ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد خدا بھی ڈائریکٹ طور پر مدد نہیں کرتا, خدا بھی اپنے کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ کیا کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈیزرونگ ہیں, اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے اندر ایک ایجوکیشن کی ویلیو رکھیں. اب یہ نہ سوچیں کہ میں وہاں جاؤں گا, میں وہاں جاؤں گی, میرے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. یقین کریں کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو مسیح کے نام سے ستائے جاتے ہیں.
बारी का लोग जो सताए जाते हैं, और अगर सताए जाएंगे तो यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि अगर दुनिया में रहते हुए दुख उठाते हो तो खातर जमा रखो, क्योंकि मैं भी इसी तरह दुनिया पर गालिब आया हूं। और बात रह गई कि आज एडवोकेट नुमान साहब से मिलने की, तो मैं यकीन करें कि बहुत खुश हुआ। और मैं फिर आपको इस चीज का मेंशन कर रहा हूं कि देखिए आज ये पढ़े हुए हैं, इन्होंने अपने वालिद के उस विजन को पूरा किया जो इनके वालिद इनके लिए सोचते थे। इन्होंने अपने लिए ये एडवोकेट बनना चाहते थे। मैं वालिदैन से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ वो बच्चे सोच रहे होंगे, नौजवान बेटे बेटियां सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब सिर्फ हमें कहीं जा रहे हैं, मैं वालिदैन को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आपकी बच्ची डॉक्टर नहीं बनना चाहती, तो फोर्सली तौर पे उन्हें डॉक्टर की डिग्री ना दिलवाएं। फिर वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, बल्कि वो ऐसे बन जाएंगे कि नीम हकीम और खतरा जान। ये बड़ी एक मशहूर कहावत है। तो अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, अगर आपका बच्चा एडवोकेट नहीं बनना चाहता, अगर आपका बच्चा कोई ऐसे शोबे में नहीं जाना चाहता जो इसको वो नहीं पसंद करता, आप पहले अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में। और तमाम देखने वाले व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं फिर ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को आपने देखना और इसे आगे शेयर करना, ताकि सब तक ये आवाज पहुंचे और खुदावंद के नाम को जलाल पहुंचे। तो जी नुमान भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। आपको और एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जो भी डिजर्विंग है वो इनसे मुलाकात कर सकते हैं, और खुदावंद के नाम को जलाल है कि ये बहुत अच्छे हैं, खुदा ने बरकत दे। और इसी तरह मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूं कि मैं ईमान रखता हूं इस बात के लिए कि आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और बरकत पाएंगे, और क्रिश्चियन कम्युनिटी में ज़रूर इस प्रोग्राम के वसीला से रिवाइवल आएगा और क्रिश्चियन कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, और अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो फिर बढ़ेगी। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग असा टेलीविजन।